अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात करेंगे हम पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उस पर, और ख़ास तौर पे जो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोई 1.5 घंटे के करीब अवाम से फ़ोन के थ्रू राब्ता उनका रहा, सवालात उठाए गए, उनके जवाब उन्होंने दिए, और अभी आप सुन रहे थे कुछ जवाबात उनके। एक जारहाना उनका एक अंदाज़ है, वही उन्होंने अपनाया, बड़ी खरी खरी बात की, जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट इन दिस केस। उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दिया कि जी मैं बाहर निकलूँगा ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उन्होंने मीडिया के हवाले से कहा कि महंगाई जो है उसको थोड़ा सा आप, अगर महंगाई है भी जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मीडिया पर्सपेक्टिव तो दे, ये तो बताए कि दुनिया में जो हालात हैं हर जगह ऐसे हैं और पाकिस्तान और मुल्कों के मुकाबले में बेहतर सूरत हाल है। फिर शहबाज शरीफ साहब पे उन्होंने कहा ये क्रिमिनल हैं, ये कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। फिर बातें उन्होंने और बताई अपनी, जो इकोनॉमिक उनकी प्लानिंग है, अचीवमेंट्स हैं। इधर सब रोना रो रहे हैं कि इकॉनमी में मसाइल हैं, वो उन्होंने गिन के बताया कि जो एग्रीकल्चर है या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है और तमाम यानी कि मामलात हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है। उन्होंने कहा कि इतना कमाया इन्होंने, लेबर की जो है तनख्वाहें वो बढ़ गई हैं, ओनली द सैलरी क्लासेस सफरिंग। तो ये सब बातें कल आपने सुनी प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबानी। और आज सुबह एक ख़बर आई, और वो ये कुछ लोग कहते हैं हैरान कुन, कुछ कहते हैं इट वाज एक्सपेक्टेड। हमने देखा कि जो इनके अकाउंटेबिलिटी ज़ार हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। उन्होंने एक ट्वीट की। हमें जो खबर मिली वो ये कि बहरहाल उनका एक ऑब्जेक्टिव था, उनको एक दिया गया था टास्क शरीफ ख़ानदान के हवाले से। और आपको मालूम है कि तमाम जो केसेस हैं, और आज कुछ ही देर पहले आपने ये भी सुना होगा कि खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं उनको ज़मानत मिल गई, और जो कोर्ट का ऑर्डर आया, जजमेंट आया, उसमें वही कहा है कोर्ट ने, जो हमेशा कोर्ट्स कहते हैं कि जो एविडेंस था वो काफ़ी नहीं था। तो ये अकाउंटेबिलिटी का एक लंबा ट्रेल है जहाँ के कुछ नतीजा खेज चीज़ नहीं निकलती। जो भी चीज़ कोर्ट में जाती है बाय एंड लार्ज वो लोग छूट जाते हैं क्योंकि देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस। तो बहरहाल ये तमाम बातें हैं, इस पर देखते हैं कि हमारे एनालिस्ट, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ को, पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको, सियासतदानों को देखा है और अब भी देख रहे हैं बड़े करीब से। तो इनसे पूछते हैं कि अपोजिशन भी क्या करने जा रही है। आज आपने देखा बिलावल भुट्टो ने किसान मार्च शुरू किया, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान अब जाने वाले हैं, वो सब कह रहे हैं कि अभी जाने वाले हैं। और तहरीक के अदम एतमाद जो अपोजिशन है वो भी कह रही है कि जी अब हम लाने वाले हैं, उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वगैरह। बहरहाल लेट्स गो टू आवर पैनलिस्ट। हमारे साथ फ़ाहद हुसैन साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन के, मज़हर अब्बास हैं सीनियर एनालिस्ट जियो के साथ, और हामिद मीर साहब हमारे दोस्त हैं, एनालिस्ट, राइटर, एंकर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो शुरू करते हैं आपसे फ़ाहद, वेरी क्विकली। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल कहा उस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया नसीम। देखिए, मेरे ख्याल में कल जो बातचीत की है प्राइम मिनिस्टर ने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और यानी उसको, मुझे तो ये लगता है कि वो जो आने वाले दिनों में जो इमरान खान साहब की और उनकी जमात की जो हिकमत अमली होगी, उसका उन्होंने न सिर्फ ये कि इशारा दिया है, बल्कि बहुत हद तक ये भी क्लियर कर दिया है कि अब उनका एजेंडा क्या होगा। देखिए, मैं उनकी कल की तमाम तर जो उनकी इंटरेक्शन थी कॉलर्स के साथ, उसको मैं दो हाउस में डिवाइड करूंगा। एक तो उन्होंने जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद जो है वो की, जिससे मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डिफेंड करने के जो आर्गुमेंट्स दिए, वो शायद उनको भी मालूम था कि वो उस तरीके से अवाम में नहीं बिकेंगे, क्योंकि जिस तरह की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो है, तो जाहिर बात है कि रूलिंग पार्टी खुद ये एतराफ कर रही है कि उससे बड़ा कोई मसला है नहीं। उस महंगाई के सामने आप जिस तरह मर्जी के दलाइल दे दें, वो मेरे ख्याल में लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल है वजीर आजम साहब को भी ये अच्छी तरह मालूम था। तो अब उनका जो असल जो टारगेट था, मेरे ख्याल में वो अपोजिशन थी, और उससे ये भी क्लियर हो गया। देखिए, बिल्कुल आखिर में उन्होंने जब ये कहा कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर दो स्ट्रैंड्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं इनकी पॉलिसी के। नंबर वन ये कि अब जो कुछ होगा उसमें ऑपोजिशन के ऊपर मजीद ये जारहाना
جو ہے ان کا رویہ رہے گا اور ہو سکتا ہے پکڑ دھکڑ شروع ہو. اور دوسرا یہ کہ جو بھی فیلئر آف گورننس ہوا ہے اس کے لیے بھی اب عمران خان صاحب نے بیانیہ تیار کر لیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں کام نہیں آتا تھا, وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. اور کس نے نہیں دیا, اس کے لیے مختلف اداروں پہ یا لوگوں پہ یا حالات پہ وہ انگلی اٹھائیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک ڈیول پالیسی ہے, اپوزیشن کے اوپر الزام اور یہ کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا. یہ میرے خیال میں بیسک سگنیفیکنس تھی ان کے کل کے سیشن. حامد, یہ کوئی اس سے مختلف تھی جو عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے تقریباً کہتے چلے آئے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے اور جو ماضی کے حالات ہیں وہ آپ تک آڑے آتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ اپوزیشن کو جو چھوڑنے کی کوشش کرے گا وہ غداری کے میں اس کو مترادف سمجھتا ہوں. یہ جو عمران خان کا تقریر تھی نا, اس میں ایک تو اس کا لہجہ جو ہے وہ بہت سارحانہ تھا اور تھوڑے سے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے, تھریٹ بھی کر رہے تھے, لیکن ان کی اس تقریر میں بہت سی کنٹرڈکشن تھی یا تضادات تھے. بھرپور تقریر تھی. ایک تو خیر سے پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے اور انہوں نے جو اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے جو فگر تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سب اچھا ہے, لیکن میڈیا جو ہے وہ نیچے چلا رہا ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو اگر مہنگائی واقعی ہے رات کو آپ کو نیند نہیں آتی تو پھر آپ میڈیا پہ پلان کا الزام کیوں لگا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ اگر میں اقتدار سے نکل گیا تو سڑکوں پہ آ کے میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. لیکن اس میں جو میرے لیے سب سے دلچسپ چیز یہ تھی, ان کو سوال کیا گیا کہ ملک میں جو سیاسی نظام کی بحث ہوئی ہے اس کا آپ کا کیا خیال ہے, اور اس کا انہوں نے اس کا کوئی کلیئر جواب دینے کے لیے اس کا غور کر کے جواب کو, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بھارتی نظام کی بحث ہے بالکل کمپین ہے کہ اکثر طریقے کا جو دوسرے طریقہ ہے وہ چلا رہا ہے, اور طریقے کے جو سٹنگ آفیسر ہیں ان سے جو خودکار ہیں وہ اپنے بہت سے اس کے انہوں نے ٹرینڈ شروع کیا اور کر رہے ہیں. مثلا آپ یہ بتائیے گا, بھی آپ سن رہے تھے جو فہد کہہ رہے ہیں, آپ بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہی 2 اہم نقاط تھے, یا از دیر اینی تھنگ مور ان دیٹ اسپیچ جو آپ کو لگا کہ اس پر ہمیں وی شوڈ فوکس آن دیٹ آلسو؟ شکریہ نسیم. فہد کی بات سے ایگری کرتے ہوئے تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں میں. مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیم کی یہ بالکل ایک اس کپتان کے مانند ہے کہ جس کی ٹیم جو ہے وہ ایک مشکل میں پھنس گئی ہے اور وہ ٹیم کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کے جہاں اور بہت سے مخاطب تھے, ایک مخاطب ان کی اپنی پارٹی بھی تھی, اور اس حوالے سے ایک سوال بھی ان کا آیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے صورتحال اس وجہ سے ہارے کہ پارٹی نے غلط ٹکٹ دیے, جس کا اعتراف بھی کیا. تو پارٹی کے اندر جو انہیں پرابلمز آ رہی ہے کہ لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہیں اتنے, چیماگوئیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے اندر, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گروپس جو ہیں ادھر سے ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو وہ دونوں میسیجنگ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی تھی. ایک یہ بھی تھی کہ میں نہیں چھوڑوں گا دوسروں کو اگر میں اس طرح نکالا گیا, اور دوسرے یہ بھی تھی کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میں یہیں ہوں, جس میں وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں یہ ٹرم بھی پوری کروں گا اور اگلی ٹرم بھی ہماری ہے. تو وہ یہ جو ساری ٹرم یوز کر رہے ہیں وہ دراصل اپنی پارٹی کو دوبارہ کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, جو ہے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. دوسری جو انہوں نے صدارتی نظام کے حوالے سے جواب نہیں دیا, اس سے مجھے لگا کہ وہ شاید اس ڈیبیٹ کو جاری رکھوانا چاہتے ہیں. وہ اس ڈیبیٹ میں ان کو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیبیٹ جاری رہے. ورنہ اگر وہ کل یہ اعلان کر دیتے کہ میں پارلیمانی نظام کے حق میں ہوں, میں پارلیمانی نظام کے ہی تحت آگے آیا ہوں اور اسی کے طریقے سے میں وزیر اعظم بنا ہوں, جو کہ ان کو کہنا چاہیے تھا, اس مسئلے پر ان کی خاموشی سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس ڈیبیٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس ڈیبیٹ میں کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لینا چاہتے. تیسری بات, انہیں عدلیہ سے شدید شکایت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے جو سلو پروسیس ہے اس کی وجہ سے جو ان کے اصل چیلنجر ہیں, یعنی نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز,
ان کو سزائیں نہیں ہو رہی، اور یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے ان کے لیے کافی تشویشناک بات ہے۔ چوتھی بات یہ کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ ان کا اصل چیلنج جو ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں ظاہر ہے پنجاب میں اگر وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے، کوئی پنجاب میں انہوں نے تنظیمیں نو نہیں کی، تو وہ اگلا الیکشن پنجاب کی بنیاد پر ہار سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ جو ساری ان کی جو کل سوالات اور جوابات تھے، جواب خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے وہ بالکل اتنا کنونسنگ نہیں سکے، کیونکہ جہاں دوسرے ملکوں میں اگر مہنگائی ہے تو وہاں بہت سی سہولتیں بھی ریاست دیتی ہے، ریاست ذمہ داری لیتی ہے اپنے شہریوں کو کی نہ صرف جان و مال کی بلکہ صحت کی بھی، تعلیم کی بھی۔ تو اس وجہ سے وہاں وہ پریشرز نہیں آتے جو یہاں آتے ہیں، کیونکہ یہاں ریاست تعلیم مجھے نہیں دلواتی میرے بچوں کو، یہاں ریاست میرے بچوں کی ہیلتھ کو لک آفٹر نہیں کرتی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ شو ضرور انہوں نے کیا، وہ لگے بھی بعض سچویشن میں بہت کانفیڈنٹ لگے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہیلتھ کارڈ، ان کا احساس کارڈ، ان کا کسان کارڈ، یہ جتنی ان کی اسکیمز ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، اس سے ان کو الٹیمیٹلی آگے جا کے فائدہ ہوگا، لیکن انٹرنلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے، ان کی حکومت جو ہے پرابلم میں ہے۔ فہد، جو فیکٹس اور فگرز انہوں نے نکال کے دیے، فگرز دیے تمام اپنا کہ جو بھئی منافع کما رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر، کنسٹرکشن، ہاؤسنگ، ایگریکلچر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب وہ بڑے اور ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاؤ کنونسنگ از دیٹ؟ دیکھیے، اگر تو ہم یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو کچھ اکانومسٹ کے درمیان اور اس پہ جو میکرو اکنامکس کی مختلف پہلو ہیں ان پہ روشنی ڈالی جا رہی ہو، تو پھر تو یہ بحث آگے چل سکتی ہے، لیکن یہ تو سیاسی ڈیبیٹ ہے۔ ٹھیک۔ اور سیاسی ڈیبیٹ جو ہے اس کا جو بنیادی طور پر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ جو عام ووٹر ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو میکرو نمبرز جو ہیں وہ جہاں ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک سیاسی ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ اگر ڈائریکٹ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ووٹرز میں نہیں ہو رہا تو اس کا وزن بڑا کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میکرو فگرز دے کر اور ووٹر کو کنونس کریں کہ معیشت بڑی اچھی طریقے سے آئی تھنک یو میک اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ جب جیبوں پر ہاتھ ڈل رہا ہے اس مہنگائی کے تھرو، تو پھر دیز میکرو فگرز ڈونٹ میٹر ٹو مچ ٹو این ایوریج ووٹر۔ حامد، یہ بتائیے گا، اگر پرائم منسٹر کی کل کی تقریر آپ اس پر تھوڑی نظر دوڑائیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک حد تک یہ بس the prime minister was repeating جو وہ کہہ رہے ہیں بڑے سالوں سے، 3 سالوں سے کہہ رہے ہیں، ایک جو وہ مذہب کی بات کرتے ہیں، پھر ایک موریلٹی کی بات کرتے ہیں، پھر قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو کوئی نئی چیز تو نہیں تھی، ایک جارحانہ انداز ضرور تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ نئی بات انہوں نے وہ کہہ دی جو لوگ ویسے کہتے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر باہر اگر حکومت میں نہیں ہوں گے تو باہر ہی بی ویری اگریسو، مجھے لگا وہ نئی بات کہہ دی۔ اس کے علاوہ اسینشلی ایک یہ بھی فرسٹریشن ہے کہ جی کوئی جیسے بھی آپ میں سے کوئی میرے خیال میں مظہر کہتے کہ عدلیہ سے بھی وہ ناراض ہیں کہ جی کہا تو نہیں انہوں نے، لیکن یہ کہ کوئی کیس اختتام پر پہنچتا ہی نہیں، کوئی کیس ایسا ہے ہی نہیں کہ جو نیب نے چلایا ہو اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو۔ تو ایک ہمیں تو لگا کہ اگریسو بھی ہے لیکن ایک سینس آف فرسٹریشن نہیں ہے۔ دیکھیے، جو اس تقریر میں نئی چیز تھی نا جو بہت واضح تھی وہ فرسٹریشن ہی تھی، اور جو وہ کہہ رہے تھے جی کہ شہباز شریف اس کے خلاف کیس میں اس کی روزانہ سماعت ہونی چاہیے اور وہ پکڑا نہیں جاتا اور یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یقیناً یہ پرانی باتیں ہیں۔ اس کا نتیجہ تو آج سامنے آ گیا نا، زیادہ پر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اپنے استعفے میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ استعفیٰ جو ہے یہ مجھ سے دیا گیا ہے یا میں نے خود دیا ہے۔ اب خود تو وہ دے ہی سکتے، اس لیے کہ اتنی تو رضا کرنا ان میں نہیں ہے، وولنٹیرلی تو وہ استعفیٰ دے نہیں سکتے۔ لیا گیا ہے کہ کافی جو فرسٹریشن تھی وہ یہی تھی کہ شہباز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا، یہ پھر ریلیز ہو جاتا ہے۔ اپوزیشن کے بہت سے جو رہنما ہیں ان کو مقدمے بنائے گئے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہ پھر ریلیز ہو جاتا ہے۔ خورشید شاہ بھی ریلیز ہو گئے، آصف زرداری صاحب بھی ریلیز ہو گئے، شہباز شریف بھی ریلیز ہو گئے، خواجہ آصف، احسن اقبال، مصطفیٰ اسماعیل، شاہد خاطر عباسی، لمبی لسٹ ہے، سارے کے سارے گرفتار ہوئے، وہ ریلیز ہو گئے۔ تو فرسٹریشن جو ہے، فرسٹریشن کا نتیجہ آج شجاعت اکبر کے سیدھے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اور
جو عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں نظر آ رہی تھی یہ پہلے نظر نہیں آتی تھی. ہاں جو انہوں نے تقریر میں کوئی 80% جو باتیں کی ہیں وہ وہی پرانی باتیں ہیں, لیکن 20% جو فرسٹریشن ہے وہ بڑی نہیں ہے اور باڈی لینگویج بھی بڑی نہیں ہے. اور اب اس میں ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں بڑا خطرناک ہوں, سڑکوں پہ آ گیا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, تو یہ انہوں نے کس کو کہا ہے؟ اب ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو کہہ رہے ہوں, لیکن میرے خیال سے جو کل کی عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کے بعد جو میرے ذہن میں فکر آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ جیتا جانا گیا. جی ٹھیک, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور پھر یہ بات کریں گے کہ پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد اب جو سیاسی ماحول ہے اس کا وہ کس طرف آگے بڑھے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں پرائم منسٹر کی کل کی تقریر اور اس کا جو اثر ہوگا سیاست پر. ابھی پہلے بات کر رہے تھے فہد حسین کے پارٹی کے اپنے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس تقریر کے ذریعے. تو فہد آپ ہی سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کے لوگ یہ تقریر ہی کہہ لیں اس کو, حالانکہ Q&A تھا, موسٹلی اٹ واز اے اسپیچ, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو کوئی تسلی ہوگی؟ اور جو خاص طور پہ جو خبریں ان کی پارٹی کے بارے میں آ رہی ہیں کہ لوگ کافی نالا ہیں, پریشان ہیں, چھوڑنے کی بات کریں, یہ تمام کہانیاں ہم سنتے ہیں, ذاتی طور پہ تو نہیں کچھ معلوم ہمیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں کل کی جو Q&A تھا یا تقریر تھی اس میں اگر جو میسج تھا پارٹی والوں کے لیے, انٹینڈڈ میسج کچھ بھی ہو, لیکن میرے خیال میں جو ریسیو ہوا ہوگا وہ یہ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جب وزیر اعظم نے آخر میں کہا کہ اگر میں سڑکوں پہ ہوا تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم جو پریشر ہے, جو دباؤ ہے, اس کو فیل کر رہے ہیں. جو باتیں ہم سب کر رہے ہیں اور جو پورے پاکستان میں یہ چہم گوئیاں کئی مہینوں سے ہو رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اب انتہائی دباؤ میں ہے, اس کا اعتراف وزیر اعظم نے خود کر دیا. اور یہ کہہ کر کہ اگر میں سڑکوں پہ ہوا, انہوں نے یہ پاسبلٹی جو ہے اس کو ایکنالج کر لیا کہ میرے سڑکوں پہ آنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر پارٹی والوں کو ظاہر بات ہے پھر یہ میسج آئے گا کہ اگر وزیر اعظم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ممکنات میں شامل ہے, تو ظاہر بات ہے پھر حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور تو ہے. اور دوسرا دیکھیے کہ جو اپنی پرفارمنس کو وہ اس طریقے سے تو ڈیفینڈ نہیں کر پائے, لیکن ان کا تمام تر زور جو تھا وہ ایک بار پھر اپوزیشن پہ تھا, احتساب پہ تھا, اور اس احتساب کے نتیجے میں ابھی تک ان کے سامنے آیا کچھ نہیں ہے, جس کا ثبوت ہمیں آج شہزاد اکبر صاحب کی استعفے سے مل گیا ہے. تو ظاہر بات ہے اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہ گورننس ہے, نہ احتساب کا آؤٹ کم ہے, اور وزیر اعظم خود یہ فیل کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمیں سڑکوں پہ جانا پڑے, اس لیے وہ اس بات کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. تو اگر آپ پارٹی ممبر ہیں اور یہ سب کچھ سن رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اب آپ کے گھبرانے کا وقت تو آ گیا ہے. آپ کے گھبرانے کا وقت آ گیا. مظہر, آپ بھی اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, آخر میں جا کے سیاست الیکٹیبلز پر آ کر رکتی ہے, اور الیکشنز الیکٹیبلز پہ آ کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, اور کن کو الیکٹیبلز انفلوئنس کر سکتے, کون الیکٹیبلز کو انفلوئنس کرتا ہے وہ سیکنڈری بات ہے. لیکن جو الیکٹیبلز ہیں, جو ڈائی ہارڈ لائلسٹ ہیں, ان کو ذرا سائڈ پر رکھیں. اور الیکٹیبلز کیا سوچیں گے یہ تقریر سن کے کہ پرائم منسٹر فرسٹریٹڈ ہیں, ایگزیکٹلی واٹ فہد از سیئنگ کہ ڈیلیور کچھ کر نہیں پا رہے اور شکایات کر رہے ہیں زیادہ. دیکھیے ان کا کل کی پورے 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو میں اگر میں نے کچھ مس کیا ہو تو کم سے کم اخباروں میں مجھے نظر نہیں آیا. کل کے پورے اس میں پیپلز پارٹی مسنگ تھی ان کی تقریر میں, زرداری صاحب مسنگ تھے ان کی تقریر میں. ان کی تقریر فوکس تھی پنجاب اور شریف پہ, ان کی تقریر فوکس تھی نواز شریف اور شہباز شریف پہ. تو وہ فیل کر رہے ہیں کہ پنجاب میں صورتحال مواقف نہیں ہے ان کے, وہ ظاہر کر رہا ہے اس چیز سے, اور اسی لیے وہ زیادہ ایگریسو بھی نظر آ رہے ہیں, زیادہ ان کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں اس میں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سندھ میں ایک بڑی خوفناک سی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی یہاں جس 27 فروری کو وہ یہاں سے اسلام آباد روانہ ہوں گے, یہاں پیپلز پارٹی والے, اور وہاں سے وہ گھوٹکی سے اور پنجاب سے کراچی آئیں گے, تو کیا ہوگا؟ راستے میں کوئی تصادم بھی تو ہو سکتا ہے.
تو صورتحال کم سے کم سندھ میں کراچی میں کوئی بہت اچھی مجھے نہیں نظر آ رہی، لیکن کل کی تقریر میں پیپلز پارٹی بالکل مسنگ تھی۔ پنجاب میں صورتحال کہاں، کس کو آپ الیکٹیبلز کی بات کریں، ایک الیکٹیبل کو تو انہوں نے پنجاب کی جنوبی پنجاب کی آرگنائزیشن سپورٹ کر دی ہے، خسرو بختیار کو، کہ وہ جا کے وہاں جنوبی پنجاب محاذ کی جو ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی ری آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کروا رہے ہیں جنوبی پنجاب محاذ سے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کتنا انپٹ شامل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے باقی معاملہ 6 یا 7 ڈسٹرکٹ تو پی ایم ایل کیو کے پاس ہیں، تو وہ تو وہاں آپ کوئی اس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو انٹرفیئرنس بھی نہیں کر سکتے۔ باقی ماندہ جو پنجاب ہے اس کی ری آرگنائزیشن آپ نے پارٹی کی دے دی ہے شفقت محمود کو، جن کا اس طریقے کا تجربہ بالکل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں۔ بعد میں اور ایڈمنسٹریشن ہے عثمان بزدار صاحب کے پاس، تو پنجاب میں ان کو سیریس پرابلمز لاحق ہیں، اور پنجاب ہی میک اور بریک ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ مسلم لیگ نون کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے۔ نواز شریف واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، شہباز شریف ایگریسو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، مریم نواز جلوس لے کے نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی ہیں، تو کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عمران خان بہرحال ایک ایگریسو موڈ میں نظر آتے ہیں، اور صورتحال جیسی بھی ہو وہ ایگریشن تو دکھائیں گے۔ حامد، ابھی آپ سن رہے تھے جو مظہر بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی تقریر جو تھی کل، تقریر نہیں کیو این اے تھا عمران خان صاحب کا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ نمبر 1 آپ اس کی کوئی سگنیفیکنس سمجھتے ہیں، اور نمبر 2 آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر نے ایسی باتیں کی ہیں جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ اپوزیشن پر کوئی ریموٹلی بھی پریشر پڑا ہے، جس میں کہ پھر اپوزیشن کو، جیسے مظہر کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی لانی پڑے گی، یعنی کہ پرائم منسٹر کی اسٹریٹجی کیا پولیٹیکل؟ دیکھیں، پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ فواد حسین صاحب نے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اوپن تھریٹ دیا نا کہ میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا واقعی سڑکوں پہ آنے کا امکان موجود ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سڑکوں پہ آنا پڑے، یعنی کہ یہ مطلب یہ ہے کہ میں اقتدار سے باہر آ سکتا ہوں یا مجھے نکال دیا جا سکتا ہے۔ کیسے نکال دیا جائے گا، یقیناً اس بارے میں ان کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی، کچھ نہ کچھ اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ان کو پتا ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے کل آفٹر اے ویری لانگ ٹائم انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ لیکن اس حوالے سے کافی دنوں سے اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کا راستہ نکالیں۔ حالانکہ تھوڑے دن پہلے جو ان کے کراچی کے تعلق رکھنے والے فیڈرل منسٹر ہیں علی جادی صاحب، انہوں نے تو اعلان کیا کہ بلاول صاحب جب 27 فروری کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے تو ہم جناب کٹھا سے کراچی کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ تو یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اس بارے میں نے کچھ آصف زرداری صاحب سے پوچھا کہ جی یہ باتیں جو گردش ہے اسلام آباد میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا مفاہمت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، یا ہم کو پاگلوں کی جماعت ہے کہ ایک دوسرے کو تنکے کا سہارا چاہیے اور ہم اس کا تنکا بن گئے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ جو انہوں نے کل نون لیگ کو ٹارگٹ کیا لیکن پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا، یہ بہت دیر کر دیا انہوں نے۔ ایک اندر سے تو وہ بالکل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت نہیں چاہتے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر انہوں نے ان کو پریشرائز کیا ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ ایک وقت میں سب کے ساتھ لڑائی پاسبل نہیں ہے، نہ ہی مناسب ہے، تو آپ کم از کم پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ان کو اپوزیشن کی کسی بڑی پارٹی کی حمایت درکار ہے، اور شاید اسی لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو کل ٹارگٹ نہیں کیا۔ لیکن میں میری جو ذاتی معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے لیے وہ تنکا نہیں بنے گی جو دوسرا شخص جب اپنے آپ کو تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی بالکل بھی اب ان کے سامنے فریش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے اپوزیشن کی مختلف جماعتیں جو ہے ان کے درمیان کی سب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ لانگ مارچ کی باتیں کر ہی رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک طریقے اپنے اعتماد ہی کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہ جماعتیں عمران خان کو
نکالنے کی حمایت نہیں کریں گی. ہاں آئینی طریقے سے نکالنے کی حمایت کریں گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. اچھا پریزیڈینشل ایشو کی طرف چلتے ہیں ذرا. فہد آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کوئی زیادہ اس پر کنکلوسیو جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو یاد ہے 2 روز پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا پریس میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہ جی کوئی سوال ہی نہیں ہے پریزیڈینشل سسٹم کا، آپ لوگ خود ہی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹری سسٹم ہے وہی چلے گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ بات آپ کی درست ہے، پرائم منسٹر نے جتنے انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹس لگائے، ٹیکنوکریٹس لگائے، بیسکلی وہ کہہ بھی چکے ہیں بہت مرتبہ کہ جی پریزیڈینشل سسٹم ہو تاکہ اپنی مرضی سے آپ چلیں. اور ایران کی بھی بات، سعودی عربیہ کی بھی بات کرتے رہے کہ ایک پاورفل پریزیڈنٹ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ فہد مجھے بتائیں کہ آپ کو کہیں دور دور سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ کوئی پاسبلٹی بھی ہے؟ مجھے کبھی لگتا ہے کہ جیسے ہم میڈیا میں اس کو بات کرتے چلے جاتے ہیں جس میں کوئی بیسس 0/0 ہے. فہد از دیر اینی پاسبلٹی who's going to change the constitution؟ اور کوئی ملٹری کا ڈکٹیٹر تو آنے سے رہا، اب وہ پاکستان تو نہیں ہے جو 70s کا تھا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں نسیم، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ ایک نان سیریس ڈیبیٹ ہے اور ہم نے میڈیا میں اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے. یہ ایک کیمپین چلی ہے، سوشل میڈیا پہ چلی ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کیمپین کے پیچھے اکثر و بیشتر وہی لوگ تھے جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس کے حامی ہیں. آن دا ریکارڈ کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی نے اون اپ کیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کہ ہر چند سال بعد یہ معاملہ جو ہے جو سامنے آ جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس میں 2 پہلو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پہلا تو وہ آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ اس کا پریکٹیکلی کوئی امکان ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ جو آئینی ترمیم کے ذریعے اگر یہ کام ہو تو اس کے نمبرز تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے ہی نہیں، کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے. اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے تو ویسے ہی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اوپر سے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی اس کے حوالے سے ججمنٹ بھی ہے تو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ پاکستان کے آئین کا ایک انٹیگرل وہ پارٹ ہے. تو یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے پیچھے جو لاجک دی جا رہی ہے اس پہ یہ سوال تو بنتا ہے کہ اس وقت کون سا وہ فیلئر ہے اس گورنمنٹ کا جس میں ان کو زبردستی کام نہیں کرنے دیا گیا. کل کو ان کے پاس آج کون سے وہ اختیارات ہیں جن کو وہ استعمال نہیں کر پائے اچھی گورننس کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے جس بھی پہلو سے دیکھیں یہ ایک نان سیریس اور ان نیسیسری ڈیبیٹ. ہاں بالکل، ون دیٹ وی شوڈ اسٹے اوے فرام. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پرائم منسٹر کے Q&A کے بعد جو صورتحال بن کے سامنے آئی ہے. اب ہم اگر یہ دیکھیں جس طرح سے آج اپوزیشن کی طرف سے جواب آیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی خوب غصے میں بات کی اور ظاہر ہے ان کے لیڈر کو پرائم منسٹر نے کرمنل کہا تھا، ان کو بھی تو جوابی حملہ کرنا تھا تو انہوں نے کیا. حامد یہ بتائیں کہ کیا آپ کو دیکھیں نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں وہ ایک آپ نے تھلی مچائی ہوئی ہے کہ جی گئی حکومت. مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح آپ لوگوں کو بتائیں گے، کیا کہیں گے آپ لوگوں کو کہ بھائی یہ ہم نہیں کر رہے، یہ جو اس وقت حالات ہیں اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ سٹیبل سچویشن نہیں ہے. حامد دیکھیں نسیم صاحب، یہ جو میڈیا ہے اس پر سارے جو عمران خان صاحب کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ اس کے بے بنیاد ہے. کیونکہ میڈیا نے تو نہیں کہا کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار سے نکل گئے اور سڑکوں پہ آ گئے تو وہ چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے. یہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے اور ان کا یہ جو بیان ہے اس سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خطرہ لگ رہا ہے کہ میں سڑکوں پہ آنے والوں میں اقتدار سے نکلنے والا ہوں. تو ان کے وزراء کے جو بیانات ہیں اس سے یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہے صدارتی نظام کے حق میں، یہ 100% پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے یہ کمپین چلائی ہے. کیونکہ جی آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے خود جب when they feel insecure اس طرح کی کیمپین چلا لیتے ہیں جس سے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے. تو یہ بتائیں مظہر کہ اس وقت اگر ہم تحریک انصاف کو دیکھیں، آج
شہزاد اکبر صاحب نے بھی ریزائن کر دیا, اور جو ہمیں ابھی تک پتہ چلا ہے ریزائن ظاہر ہے خود نہیں کیا انہوں نے والنٹیرلی, کوئی ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کچھ ان کی ایسی نہیں تھی کہ ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو کنٹینیو, کچھ یہ سینس ہمیں ملا ہے. تو یہ ریزگنیشن کے بعد بھی تو دس ول بی ایکچولی مورال ڈاؤنر ہی ہوگا لوگوں کے لیے. نہیں, بالکل ظاہر ہے یہ مزید اس کو تقویت دے گا, ایک سیاسی عدم استحکام کی صورتحال کو تقویت دے گا, جس کی ابتدا خود عمران خان صاحب نے کی, جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے اہم ہیں اور اس کو بالکل وہ ویگ چھوڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ چیزیں فیل ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کہ 3 مہینے اہم ہیں. اور پھر اس کے بعد ہونے والے ایونٹس جو ہیں وہ بذات خود ان کی پارٹی کے اندر سے پرابلمز آ رہی ہیں ان کو. آلریڈی جو انہوں نے اپنی ری آرگنائزیشن کی تمام جو ہے آرگنائزیشن کو تحلیل کر دیا ہے, اس کے بعد بھی خیبر پختونخوا میں صورتحال سنبھل نہیں پا رہی. وہ یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. تو ایک تو عام آدمی کے لیول پر بھی یہ لگتا ہے, آپ کسی بھی دعوت میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے نہیں جا رہی. اور یہ چیز اکنامک انسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے, جب ایک تاثر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا رہی ہے. تو عمران خان اس کانفیڈنس کو ریسٹور نہیں کر پا رہے کہ جی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن اب اس طرح کے ایونٹ شہزاد اکبر صاحب کا جو استعفیٰ ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بڑی ڈیولپمنٹ سے مراد یہ کہ وہ ایک بڑے اسٹرانگ آدمی تھے, بڑے اسٹرانگلی آ کے چیزوں کو اپنے وقت ہے, لیکن شاید عمران خان نے جو ان کو ٹارگٹ دیا تھا وہ اسے اچیو نہیں کر پائے. تو گورنمنٹ انڈر پریشر لگ رہی ہے, اور جب گورنمنٹ انڈر پریشر ہو تو پھر ظاہر ہے پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ ضرور آتی ہے. فہد, شہزاد اکبر صاحب تو بہت پرائم منسٹر عمران خان کے قریبی رفقا میں سے تھے, مطلب ہی واز وہ اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, یہ تو کہا جاتا تھا کہ کلوزسٹ ایڈز ہیں یہ. اچھا, ایک تو یہ چلے گئے, دوسرا یہ بتائیں کہ ان کے جانے کے بعد یا ان کو گھر بھیجنے کے بعد کچھ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی باتوں سے کہ کسی بھی چیز پہ عمران خان صاحب ریفلیکٹ کر کے کہتے ہیں اچھا جی اس کو I must look at it differently? Is there anything that you look at عمران خان صاحب کی پالیسی میں, ان کے طریقہ کار میں, کہ آپ کہیں دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ پچھلے چند مہینوں میں ہفتوں میں اس پر انہوں نے دیکھا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے, اس کو وہ ریویو کر رہے ہیں, اور یو تھنک ہی از بیسکلی آن دا سیم پاتھ؟ دیکھیے میرے خیال میں تو عمران خان صاحب نے پچھلے 2-3 سال میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے اس سے نہ وہ آگے ہوں گے اور نہ وہ پیچھے ہوں گے. جو تقریر کل انہوں نے کی ہے یہ وہی چیز تھی جو وہ کنٹینر پہ کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ میں آ کے انہوں نے ان کی جو تھنکنگ ہے اس میں کچھ زیادہ نیوئنس آیا ہے, یا اس میں تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھنے کا ہمیں ایک پہلو نظر آ رہا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن ایک جو مجھے کامن چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے حکمرانی اس طریقے سے کی ہے جیسے کہ یہ اپوزیشن میں اپوزیشن کرتے تھے. یعنی دیکھیے اپوزیشن میں تو آپ نے نعرہ لگا دیا اور آپ نے ہر طرح کی تنقید جو ہے وہ اچھال دی, اور گہرائی میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اپوزیشن کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے. لیکن گورنمنٹ میں جب سے آئے ہیں تو ابھی بھی جو گورنمنٹ کی جو کمپلیکسٹیز ہیں, جو اس نظام کو چلانے میں جو پیچیدگیاں ہیں, جو ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی میں جس میں ہر ادارے کا اپنا رول ہوتا ہے, وہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ شاید اس گورنمنٹ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ نے ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. خاص طور پر دیکھیے جو انہوں نے شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے بات کی, یہ بٹرے کرتی ہے یہ تھنکنگ کہ آپ کو اگر کوئی شخص جو ہے جو کنوکٹڈ بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ سیاسی طور پر آپ وہ کا مخالف ہے تو آپ نے جو اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو بھی نفی کر دیا. تو یہ بڑے سیریس پرابلمز ہیں جو اس گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں نظر آئے ہیں. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جب بھی یہ جماعت الیکشن میں جائے گی تو تمام پاکستان کے ووٹرز کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح کی گورنمنٹ جو ہے چاہیے اس ایکسپیرینس کے بعد. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. اٹ ریمائنڈز می, اٹ ٹیکس می ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور آئی ہیو بین ون آف دوز جب لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے ٹرمپ عمران خان ہے, ون ٹوٹلی ڈس ایگریز, کیونکہ
ادھر سچویشن اور پرائم منسٹر ایک مختلف شخصیت ہیں، لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بات کی کہ میں اسٹیٹس کو بالکل الٹا دوں گا اور جو صورتحال ہے اس کو بدلوں گا، جو مڈل امریکہ ہے، جو لوگ برے حالات میں ہیں اور ان کے اتنی وہاں بھی کرپشن کی بات کرتے تھے، ہی سیڈ ہی ٹرن ایوری تھنگ اراؤنڈ. تو ان کو ووٹ ملا، وہ چلے گئے، لیکن ان کے سپورٹ بیس ابھی بڑی اسٹرانگ ہے. مجھے یہ بتائیں آپ مظہر کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ جی پاکستان میں کرپشن ہے اور دا ایلیٹ اور ایلیٹ کیپٹر اینڈ سو آن سو فورتھ، تو لوگوں نے یہ تو کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں 3 چیزیں درست ہیں. نمبر 1 کہ ہی واز بین این آئیکن، نمبر 2 ووٹس ان کو بہت پڑے، اور نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا. تو جو پہلے 2 پوائنٹس ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے، جو گورننس کا جو ایک بہت میجر پرابلم رہا ہے، جو فہد بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرے تھے، اس کے بعد، اس ایکسپیرینس کے بعد پبلک، جو عام پبلک ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرف ان کا رخ ہوگا؟ انہوں نے ہیو دے ڈیسائیڈڈ کہ بس وی ہیڈ انف، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ان کی پرائم منسٹر کی سوچ رہی ہے کہ جی جو کرپٹ لوگ ہیں اور جو امیر لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کو ہاسٹیج کیا اور غریب کو غریب رکھا ہے، کیا لوگ اس سوچ سے ابھی بھی ان کو لگے گا کہ جی ہاں دس از سم تھنگ ورتھ سپورٹنگ؟ دیکھیں نسیم، دو چیزیں ہیں جو اگلے الیکشن میں جب جائیں گے ایز کمپیئر ٹو 2018. 2018 میں عمران خان انٹیسٹڈ تھے، 2023 میں عمران خان ٹیسٹڈ ہوں گے. 2018 میں وہ یہ بیانیہ بڑا مضبوط تھا جس کی وہ بات کہہ رہے ہیں. 2023 میں لوگ پوچھیں گے کہ جی آپ کے پاس 5 سال تھے، آپ نے کیا کیا ان کو؟ اب وہ ظاہر ہے اس کی ایکسپلینیشن کچھ بھی دے سکتے ہیں، عدلیہ پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایک حلقے پہ اٹیک کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ان کو پرابلم ہوگی کہ اگر وہ 2022 کے اینڈ تک یا 2023 تک مہنگائی اور زیادہ ہوئی اور وہ کنٹرول نہیں کر سکے تو لوگ پھر دوسری چوائس کے اوپر جائیں گے. پھر لوگ ان کے اس بیانیے کو بہت زیادہ نہیں کریں گے. عمران خان بالکل آؤٹ نہیں ہوں گے. عمران خان اگر ڈاؤن بھی ہوں گے تو آؤٹ نہیں ہوں گے. وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ، اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پی ٹی آئی رہے گی، لیکن ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے. حامد، لاسٹ ورڈ، ایز اے پولیٹیکل فورس عمران خان صاحب کو 3-3.5 سال کے بعد آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پبلک کیسے دیکھے گی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ خود اپنے الفاظ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ میں حکومت چلانے کے قابل نہیں ہوں. کیونکہ جب وہ لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں نا اور ہاتھ میں کاغذ پکڑ کے فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہوتے ہیں، اس سادہ سے سوال کے جواب میں ایک لمبی تقریر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود بھی ایشو کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھا سکتے. اور اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری ڈیولپمنٹس وہ ہو رہی ہیں جو کہ شاید ان کو توقع نہیں تھی. مثلاً ابھی تک پچھلے 3 سال میں عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی پرفارمنس تو نہیں تھی، ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ تھی کہ اپوزیشن کی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی تھیں. تو آج کی جو لیٹسٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں سے کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی بھی نکل گئی تھی اور اے این پی بھی نکل گئی تھی، بلکہ اے این پی پہلے نکلی تھی. لیکن آج پشاور میں جو اے این پی کا باچا خان مرکز ہے وہاں پر ایک سیمینار تھا، تو اس میں خواجہ محمد آصف اور جوید حاشی صاحب خود چل کے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کافی وقت گزارا. ان کی احمد ولی خان سے اور اے این پی کی سینئر لیڈرشپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ جو ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ تھی نا پہلے کہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں تھی اور پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی تھی، تو اب ہو سکتا ہے پی ڈی ایم میں یہ پارٹیاں واپس تو نہ جائیں، لیکن عمران خان صاحب کو ہٹانے کے ایجنڈے پہ اپوزیشن کے درمیان ایک اتفاق رائے قائم ہو چکا ہے جو کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین، اسی تم کرتے ہیں پروگرام آج کا. یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں سیاست میں بہت ہی گرما گرمی پیدا ہوگی اور کشیدگی ہوگی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.